ताब अबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम ताब अबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, मुस्तफवी हैं। ताब अबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, मुस्तफवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तेल की दौलत, एटम बम की ताकत और फजाओं में चिंगारते और इनको चीरते मिसाइल, 1.5 अरब इंसान, 57 रियासतें, ये हवाला है आलम इस्लाम का। मगर कसम पुरसी और लाचारी इस कदर के जो हस्ती औलाद, माँ बाप, हत्ता के शहरक से भी अजीज तर, इसकी बेहुरमती पर फकत एहतजाज। और अगर कहीं हिद्दत बढ़े तो एक आध अमेरिकी एम्बेसी जला दी, एक आध सफीर मार दिया। क्या यही दर्द की दवा है और यही इलाज है? दानिश्वर जो हुदैबिया से रोशनी लेते हैं, तदबीर के कायल हैं कि इस एहतजाज से अक़वाम आलम के होश तो उड़ गए हैं, सो ये जारी रहना चाहिए, लेकिन पेशकदमी फिक्री और शौरी महाज की तरफ होनी चाहिए। हुकूमत ने फिक्री और अमली जिद्दोजहद की पहली ईंट जुम्मे को यौम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान करके रख दी है। इस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट तंजीम राब्ता इस्लामी को रखनी पड़ेगी कि अक़वाम मुत्तहिदा में आज़ादी इज़हार राय के नाम पर की जाने वाली फितना अंगेजियों को बंद बांधने की तहरीक लाई जाए और दुनिया को बावर कराया जाए कि आज़ादी इज़हार राय का नजरिया असर नौ तारीफ का मोहताज है, वरना शरपसंदों की फितनाबाजी आलमी अमन को अपने साथ ले जाएगी। 1.5 अरब इंसानों के लिए इतना सा काम कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत दुनिया से मनवाएं, किस कदर मुश्किल है। इस काम की इमामत अगर कोई रियासत कर सकती थी तो शायद वो पाकिस्तान थी। ये काम यानी आलम इस्लाम की इमामत और क़यादत का फरीज़ा अदा करना अब शायद हमारे बस की बात नहीं। वजह यह कि एक तरफ कौम सरापा एहतजाज है और दूसरी तरफ मफादात का फैला हुआ खलफिशार। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के जज्बे तो दूसरी तरफ टारगेट किलिंग का शिकार होते इंसान। कराची में आज हड़ताल थी, वजह जमात इस्लामी के सरकर्दा रुकन डॉक्टर परवेज महमूद का कत्ल बनी। कुल मिला के 25 से ज्यादा लोग कल से आज तक मारे गए हैं। पेशावर में बम धमाका हुआ, निशाना पाक फजाइया की एक गाड़ी थी, मगर मरने वालों में औरतें और बच्चे भी थे। हमलावर कौन थे सब जानते हैं, जिनके नजदीक मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने वालों का साथ देने वाली पाकिस्तानी फौज और हुकूमत मुसलमानों के कत्लेआम में बराबर की मुजरिम है। इसलिए हमले जायज हैं, सो हमले जारी हैं। मगर मुसलमानों की हमदर्दी और गैर की दुश्मनी में इनके हमलों में मरते कौन है? खून किसका जाता है? यकीनन मुसलमान का। गर्ज ये कि एक दूसरे का गला काटने वाली कौम यकसू नहीं होती और यकसुई के बगैर दुनिया को तब्दील करने का काम मुमकिन नहीं। सिर्फ सवाल ये है कि दुनिया की इमामत एक तरफ रह गई, क्या हम इस मुल्क में अमन कायम कर सकते हैं? और कराची जिससे खून एक बार फिर रिस रहा है, वहां कितने घरों के चिराग गुल होंगे? एक वक्फा और वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू और मेहर बुखारी की रुखसत, मेरी मेजबानी आपके लिए बात नहीं रही। हमारे साथ रहिएगा। हुर्मत रसूल पर जाने कुर्बान करने की बात तो एक तरफ, हम एक दूसरे की जाने ले रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं, मेरे मेहमान हैं गुल मोहम्मद जाखरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इनके साथ हैं ख्वाजा इजहारुल हसन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक, और जमात इस्लामी के रहनुमा नसरुल्लाह शिजी हैं शरीके गुफ्तगू। सबसे पहले नसरुल्लाह साहब, मैं आपके पास आऊँगा। आज हड़ताल ऐसा वक्त है कि हम देख रहे हैं पूरे आलम इस्लाम में एहतजाज हो रहा है। हुक्मरान तो एक तरफ, उनको छोड़ दें, उन पर हम बड़ी तनकीद करते हैं, अवाम एहतजाज कर रहे हैं। आज हड़ताल हुई, फिर दुकानें बंद, शहर कराची में वही सूरत हाल जो हम आए दिन देखते हैं। क्या वजह हुई? वज़ीर आला ने आपको यकीन दहानी करवाई, उसके बावजूद आपको हड़ताल क्यों करना पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो ये बात की कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे भी हैं और एक दूसरे की जानें भी, तो जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर परवेज़ भाई की शहादत हुई और हमारे दीगर 2 साथियों की शहादत हुई, उसके जवाब में हमने किसी की जान नहीं ली है। लेकिन अगर हमारे कीमती तरीन साथियों की शहादत, और ऐन उस वक़्त जब मुझे इतला मिली है, उस वक़्त मैं जैक्सन थाने के अंदर, जो उस वक़्त उस दिन प्रोटेस्ट हुआ इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान ने अमेरिकन कौंसलेट के सामने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
جو وہاں پر احتجاج کیا اور اس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، گرفتاریاں کی 100 سے زائد افراد، تو ان کو چھڑانے کے لیے جیکسن تھانے میں تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ ڈاکٹر پرویز بھائی کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو اس لیے بالکل بھی قطعاً، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج ہی ہم نے وہ ہڑتال کی کال دی، کراچی کے عوام نے پرامن طریقے سے ہماری کال پر لبیک کہا، اور قاتلوں اور دہشت گردوں کے خلاف، بھتہ خوروں کے خلاف، ٹارگٹ کلنگ کرنے والوں کے خلاف کراچی کی تمام سیاسی جماعتوں نے اور عوام نے اس کال پر لبیک کہا. میرا سوال یہ ہے، آپ کو حکومت پر اعتماد نہیں ہے؟ ادھر ہی آ رہا ہوں جی، حکومت پر اعتماد نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی دیکھیں، حکومت اور ریاستی ادارے اس شہر کے اندر جو قتل و غارت گری پچھلے 25 سالوں سے ہو رہی ہے، آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور پچھلے 4 سالوں سے بالخصوص جو معاملہ موجودہ دور حکومت کے اندر، اس کے ریکارڈ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کراچی کا کوئی شہری ان حالات کے اندر خوش نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے، پریشان ہے. قتل و غارت گری ہے، بھتہ خوری ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پریشان حالی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، تمام تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں، اور تمام تنظیموں نے اس پر بڑھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور ہم بھی اس کے اندر شریک تھے. اور آج پھر ہم نے جلوس جنازہ کے اجتماع کے اندر بھی ہم نے اسی بات کا اعلان کیا، اور پرسوں کی جو کال دی گئی تھی اس پر لبیک کہا ہم نے بھی، اور ہم نے بھی پرسوں اپنی ریلیاں اور جلوس ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت وقت کی کچھ ذمہ داری ہے. کراچی کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر جو حکومت ہے، حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اگر وہ حکومت کے اندر ہیں، اور اس میں پہلی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر ہے، امن و امان ہے. اگر کوئی حکومت امن و امان فراہم نہیں کر سکتی تو اس حکومت کی گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو، پوری صوبائی حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اچھا، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 الگ مسئلے ہیں، اور ہم نے بھی اسی لیے اپنے تمام معاملات آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طریقے سے امریکہ کے اندر فلم اور مستقل ایک تسلسل ہے پچھلے ایک طویل عرصے سے، تو اس کے خلاف ہم نے بھی اسی کو کال پر لبیک کہا. ٹھیک ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب نوٹس لیا تو ہمارے سامنے آیا، جو انہوں نے آبزرویشن دی اس میں کہا کہ سب جماعتیں، انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی، سب جماعتیں جو ہیں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں. آپ لوگ اپنے صفوں سے ان لوگوں کو کیوں علیحدہ نہیں کرتے؟ آپ کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں ان کو علیحدہ نہیں کیا جاتا؟ کیوں یہ ختم نہیں کیا جاتا؟ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی ناکامی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور یہ آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ ناموس رسالت اور جو گستاخان رسول کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے سب سے پہلے پاکستان میں بحیثیت مسلمان نہ صرف بان کی مون کو ٹیلی گرام کیا، امریکی صدر باراک حسین اوباما کو ٹیلی گرام کیا، اور حکومتی اتحادیوں کے ساتھ ہم نے مل کر جو مشاورت جاری تھی، پوری بیرونی دنیا کو، اقوام متحدہ سمیت ہم یہ جمعے کو میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں بحیثیت ایک اسلامی ممالک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شان میں جو فلم، جو بھی اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا، جو مغلظات ہیں نعوذ باللہ، اس کو شدید ترین الفاظ میں مسترد کرتا ہے. یہ میسج میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں پہلی دفعہ سے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوگا، جو پوری دنیا کو یہ ایک پیغام جائے گا. دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ بالکل اسامہ، بڑی بدقسمتی رہی ہے ہمارے ہاں کہ آپ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے دیکھیں اور جو آپ سقوط ڈھاکہ کو دیکھیں، تو ہمارے یہاں ایسے ایلیمنٹ رہے ہیں جنہوں نے ہر جمہوری دور میں کسی نہ کسی طرح عوام کو اسلام کے نام پر سیاست کر کے اس ملک کے تمام جمہوری نظاموں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. کہیں پر قادیانیوں کو کافر کر دینا، کہیں پہ شیعہ کو کافر کر دینا، کہیں پہ افغان جہاد کو واجب قرار دے دینا، کہیں امریکہ کو اہل کتاب اور الجہاد کر کے جسٹیفائی کر دینا، کہیں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا دینا. یہ بڑی تضاد ہے. یعنی ہم نے اپنی ریاست کو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، یہاں پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، دولخت کر دیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے مسلح جھٹے جنہوں نے جا کر، اظہار صاحب یہ بتائیں، قادیانیوں کو یہ غیر مسلم نہیں سمجھتے کیا؟ نہیں، یقیناً. سنیے، میں نے قتل عام کی بات کی ہے، جو آج بھی آپ قتل عام کر رہے ہیں نا، کسی بھی مذہب کا، گوجرا کے عیسائیوں کا قتل عام، چاہے قادیانیوں کا غیر قتل مسلم عام. قرار دے دینا، آپ نے یہ لفظ استعمال کیا.
قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کے قتل عام کرنا، عیسائیوں کو غیر مسلم قرار دے کے قتل عام کرنا، ہندوؤں کو غیر مسلم قرار دے کے قتل عام کرنا، شیعہ کو غیر مسلم قرار دے کے قتل عام کرنا، شیعہ اظہار حسن صاحب ابھی تو مسلمان مر رہے ہیں نا. یہ پاکستان کی نہیں میری بات سنیں، یہ پاکستان کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمیں حکومت کے اوپر الزام تراشی کرتے ہوئے تو بہت آسان ہے کیونکہ ارباب اختیار ہیں، لیکن اس بات کا کیا کریں جب یہاں پر پارا چنار میں، دیگر جگہوں پر، قصہ خوانی بازار میں، بوری بازار میں اسلام کے نام پر لام لے کے خودکش بم دھماکے کیے جائیں، 14 15 سالہ مسلمان لڑکوں کو یقیناً دہشت اپنی گردی ہی ایک بے مسئلہ ہے، گناہ ماں عورتیں بچوں کے اوپر دہشت گردی وہ ایک الگ قائل کریں، وہ ایک الگ موضوع ہے. بالکل ہم جو پولیٹیکل ورکرز مارے جا رہے ہیں، جو کارکن مارے جا رہے ہیں، ان کا ہم کیا کریں گے؟ میں ذرا جواب لے لوں گل محمد جاکرانی صاحب سے. آپ نہیں، یہ پھر آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو مجھے کمپلیٹ ہونے دیں. باقی مہمان بھی ہیں، ان کو میں چاہوں گا کہ وہ بھی شریک گفتگو ہوں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بھی جاؤں. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. گزارش سن لیں. جی دیکھیں میری گزارش سن لیں. آج صدر پاکستان نے بڑے واضح طور پہ یہ الفاظ کہے اور یہ بات ایم کیو ایم کے قائد بھی گزشتہ 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہا پسندی، دہشت گردی کا فریب پولیٹیکل ورکرز کو، پولیٹیکل پارٹیوں کو لسانی فسادات پہ، مذہبی فسادات پہ الجھا کر اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے. کس کا فائدہ ہے؟ اگر آپ کے چینل پر آج تباہی ہو جاتی ہے تو کیا چینل مالکان ذمہ دار ہوں گے؟ کیا جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے تو کیا پاک فوج ذمہ دار ہوگی؟ کیا نیوی پہ حملہ ہوا ہے تو کیا نیوی ایڈمرل ذمہ دار ہوں گے؟ اسی طرح اس شہر کے اندر جو ہمارا سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے اور جماعت اسلامی کا بھی اسٹیک ہے. ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے بھی کچھ لوگ، یقیناً یہ شہر ان کا بھی رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس شہر کو، اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں. یہ بھی تو محسوس کریں آپ کہ آخر فائدہ کس کا ہے. جی اچھا، فائدہ تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی کا نہیں، کم از کم کراچی کے رہنے والوں کا نہیں ہے، لیکن انتظامات ہمیں نظر نہیں آتے. جاکرانی صاحب کیا مزید کر سکتے ہیں؟ حکومت تو لگتا ہے اب بے بس ہے، بلکہ اب تو لگتا ہے کچھ سوچنی ہی نہیں کرنے کا. صدر صاحب وہاں ہوتے ہیں، وزیر اعظم، وزیر داخلہ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. رینجرز وہاں پر، پولیس وہاں پر، ایف سی وہاں پر. کیا مزید کرنا ہوگا ہمیں؟ کیوں ناکام ہے حکومت؟ کیا کریں لوگ؟ سب سے پہلے تو میں جو ناموس رسالت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو اس کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر ایک شخص نے جس طریقے سے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک فلم یا جو کچھ بنائی ہے وہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی ہے اور ہم نہیں دیکھ بھی سکیں گے. جو سنا ہے اور اس کے علاوہ پورے ورلڈ میں ایک رد عمل ہے. اور پہلی مرتبہ پاکستان کے گورنمنٹ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 21 تاریخ کو سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک پرامن پروٹیسٹ کا اور اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرامن احتجاج کا بھی. تو اس میں ایک تو میں یہ آپ کے توسط سے گزارش کروں گا کہ ہم جو بھی مسلمان ہیں اس میں ہمیں یہ ایک پروو کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ایک پرامن مسلمان ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم تو جان دینے والے ہیں. اور ایک شیطانی عمل جس نے کیا ہے اس نے مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے اور ایسا ایک ہفتے بعد اچھی بات ہے، ہفتے بعد ہی صحیح حکومت کو خیال تو آیا. مجھے ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں بتائیں، کیا کیا ہے اب تک حکومت نے اور اس کے بعد اتنی ناکامی ہے تو پھر فوج کو بلا لیں، کیا کریں؟ دیکھیں اسامہ بھائی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ٹارگٹ کلنگز کا، یہ ابھی آج کل کا نہیں ہے، یہ بہت برسوں سے چلتا آ رہا ہے. خصوصاً ہمارے اس شہر کراچی میں تو بہت بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں مختلف ادوار میں. لیکن میں اس حوالے سے آپ کو گزارش کروں کہ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اسباب اس میں یہ بھی سبب بنتا ہے کہ یہ کراچی شہر جو کہ پاکستان بننے سے پہلے 3.5-4 لاکھ آدمی شماری پر مشتمل تھا، ایک پرامن شہر تھا. لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں ایک وہ حالات ایسے ہی پیدا ہوئے، مائیگریشن ہوئی، ہمارے بھائی آئے، ہم نے سب نے ان کو خیر آباد کیا. لیکن وہ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا، پھر برما سے آئے اور افغان سے آئے اور آئے، کوئی طالبان بھی آ گئے، لیکن اتنے سارے لوگ آئے. ابھی یہ شہر کوئی 3 کروڑ کے لگ جو 3 لاکھ والا شہر آبادی آپ کو لگتا ہے مسئلہ ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں اور معذرت مجھے بریک لینی ہے. گل محمد جاکرانی صاحب، میں اسی بارے میں بات کروں گا آپ سے، اور اگر فوج مسئلے کا حل ہے تو پھر فوج کو بلایا جائے. آخر کیا کر رہی ہے حکومت، اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुल मोहम्मद जाखरानी साहब, आपकी बात हो रही थी, ब्रेक का वक्त हो गया। मुझे ये बताइए कि मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब ने कहा कि ये जो मुफाहमत की सियासत है इसकी वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। हमने देखा आमरीत का दौर भी था, उसके बाद 4.5 साल हो गए जमहूरियत को, तो अवाम को तो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो फिर इस जमहूरियत का क्या फ़ायदा? बल्दियाती ऑर्डिनेंस भी आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे, तो फिर कहाँ जाएँ लोग? देखिए, यहाँ जो दहशतगर्दी की आपने बात की है, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब से हमारी ये हुकूमत वजूद में अमल में आई है, तो पहले से ही एक दहशतगर्दी का जो एक जंग है वो हमारे गले में पड़ गया है और उससे हम सफ़र कर रहे हैं। ये हर जगह पे है, बहुत बड़े वाक़यात हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी हो रहे हैं और जगहों पे भी हो रहे हैं। तो इसको मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये जो कुछ में कोई फ़र्क है दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में? देखिए, टारगेट किलिंग, जो भी किलिंग किसी किस्म का हो वो काबिल मजम्मत है। टारगेट हो या गैर टारगेट हो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे लॉ एंड फोर्स एजेंसीज उस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपने पहले फ़ौज की भी बात की है, उसी हवाले से मैं आपको अर्ज़ करूं कि यहाँ फ़ौज को लाना किसी भी सूरत में सूदमंद बात नहीं है, क्योंकि फ़ौज का काम है सरहदों का हिफाजत करना। पहले 92 का तजर्बा हमारे सामने है, जब मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ फ़ौज को लाया, यहाँ कराची में इनोसेंट लोगों को मारा गया। उसके अलावा टंडो बहावल का हैदराबाद में एक बड़ा वाकया हुआ था उसी तमाम में, लॉ एंड ऑर्डर के बहाने से उसमें फौज की बदनामी हो रही है। अच्छा, तो फिर हल और क्या 11 है? लोगों को वहां मारा गया था, वो गरीब किसान थे। और इंटेलिजेंस में शहीद यूसुफ खान जखरानी को और उसके अली हैदर शाह और बहुत सारे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के बहाने से ऐसे कत्लेआम होता है। लिहाजा यहाँ पुलिस है, रेंजर्स है और जो हमारे लॉ एंड फोर्स एजेंसीज हैं वो काम कर रहे हैं, उनसे हम काम लेंगे। लेकिन कहां काम हो रहा है रोजाना? आज मैं आपको बता रहा हूं 12 से ज्यादा लोग मर गए। उन सबको मिल बैठ कर की जरूरत है। वो तो अब वो भी नहीं मिल बैठते। हम देखते थे कोर कमेटियों के इजलास होते थे, कुछ दिन के लिए फर्क पड़ता था लेकिन फिर शुरू हो जाती। मुझे बताएं, चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया था, उसमें किसी एक बात पर अमल हो सका? उनका सियासी बुनियादों पर पुलिस में भर्ती ना की जाए, टारगेट किलर्स को अपनी सफों से निकाला जाए, हर कोई भत्ता माफिया में मुलव्वस है, नो गो एरियाज खत्म किए जाएं, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी झंडे दोबारा लगा दिए गए। पहले रहमान मलिक साहब ने उतरवाए थे, अब फिर झंडे हम कराची में लगे देख रहे हैं। देखिए, मैं कोई भी जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किसी भी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके सफ़ों में इस किस्म के कोई दहशतगर्द हों। और इसी हवाले से मैं तो खुद अब पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके सामने हो, कोई 400 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर मारे गए हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टर परवेज़ का जो कोई वाक़या हुआ वो उस पर हमें अफसोस है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो। लेकिन ऐसे है कि गवर्नमेंट भी हमारी है, हम भी मारे गए हैं तो हम खुद ब खुद करवाते हैं। तो लिहाजा यहाँ बहुत सारे, क्योंकि एक टेररिज्म फैली हुई है पूरे मुल्क के अंदर। जैसे मैंने आपको अर्ज किया 3 करोड़ के करीब ये शहर की आबादी हो गई है और मुख्तलिफ ऐसे लोग आए हैं जिनका कोई वेयर अबाउट का पता नहीं है, कहाँ से आया है, उनका क्या बैकग्राउंड है। तो ये एक बड़ी उसके जरूरत है। उसके उसी हवाले से पटेल साहब, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने भी तो इल्जामात लगाए ना, आपके पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, उनको हमें सफाई करना चाहिए। और उसके अलावा गैर कानूनी तौर जो असला यहाँ जमा हुआ है उसमें भी हम सबको मिल बैठकर एक फैसला करना होगा। कब बैठेंगे आप मिल बैठ के? क्लीन अप करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स जो गवर्नमेंट में है, सिर्फ वो नहीं है, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम या और नहीं, यहाँ जो भी तो कुछ सोचा जा रहा है फोर्सेज हैं, जमात इस्लामी हो या और जमातें हों, उनकी अपनी अपनी से है, वो उसका अपने अपने एक स्कूल ऑफ थॉट है। मैं नसरुल्लाह साहब के पास सोचने की जरूरत है। जब तक हम सब इस बात पे बैठकर कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालेंगे, ऐसे वाकयात तो बरसों से। तो किसने रोका? जाखरानी साहब बैठे ना, 2 साल से मिलकर बैठते ही तो नहीं है, बरसों से चलता आ रहा है, मिलकर बैठ ही तो नहीं रहे। इस बात को देखना हुआ कि ये तो 3 करोड़ की आबादी सारी हो गई है, ये लोगों की सफाई करनी पड़ेगी कि ये लोग कहां से आए हैं, कहां किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं और उनका क्या वेयर अबाउट है। नसरुल्लाह साहब, उनकी बहुत बड़ी सफाई की जरूरत है। नसरुल्लाह साहब, मुझे बताएं कि आप अब चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया, मैं बार बार इसलिए हवाला उसका दे रहा हूं कि ऐसे लग रहा था एक उम्मीद की किरण थी कि चलें इस पर अमल दरामद होगा, उस पर नहीं हुआ। अब मॉनिटरिंग टीम है, हर महीने तकरीबन उसका इजलास होता है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सदारत में। आप बताएं, वहां जाकर आप अपना मुकदमा क्यों नहीं पेश करते, अपना हल क्यों नहीं बताते? पहले चीफ जस्टिस के सामने भी तो आप गए थे, वहां से भी मसला हल क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं बताया क्या इसका हल है ताकि वहीं पर मसला खत्म होता? उसामा साहब, एक अहम बात मैं पहले करना चाहता हूँ। अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है और पूरी पाकिस्तानी कौम ने, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने बिल्कुल इज्तिमाई तौर पर इजमा करके इस बात का फैसला किया
اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس کو منظور کیا، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یقیناً. اس لیے قادیانیوں کے بارے میں اس طرح، اس لیے کسی بھی بے گناہ کو، یہ دوسری بات ہے، اس لیے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس پر ہمیں فخر ہے، اس پوری جدوجہد پر ہمیں فخر ہے. دوسری بات یہ، کسی بھی فرد کو، بے گناہ انسان کو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی بے گناہ انسان کو، چاہے وہ کسی بم دھماکے کے اندر ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو کراچی کا معاملہ ہے، ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ہے، اس معاملے میں پچھلے 4.5 سال کا ریکارڈ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ موجودہ حکومت مفاہمت کے نام پر جس طرح کی سیاست کو اس نے فروغ دیا ہے، اس کے نتیجے میں جرائم میں اضافہ ہوا ہے، قتل و غارت گری میں اضافہ ہوا ہے، بھتہ خوری کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مفاہمت کی سیاست اس وقت منافقت کی سیاست بن گئی ہے، اس کو ایک طرف رکھیں اور پورے میرٹ کے ساتھ اگر ہمارے اندر کوئی چیز ایسی ہے، جماعت اسلامی کے کوئی فرد کسی کرائم کے اندر ہے، اس کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کا ہے، اس کے خلاف پیپلز پارٹی کا ہے، اس کے خلاف جو زمین ANP کا ہے، اس کے خلاف آپ بلا امتیاز سب کے خلاف کارروائی کریں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت، جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی کے اندر امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسی طرح یہ بات بھی سامنے رکھنے ضروری ہے کہ کراچی کے اندر جو ریاستی ادارے ہیں، وہ ریاستی ادارے آخر کب اپنا فرض پورا کریں گے؟ ہم جب ان سے بات کرتے ہیں، رینجرز سے بات کرتے ہیں، پولیس سے بات کرتے ہیں، وہ یہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کو پکڑتے ہیں، فون آ جاتا ہے، کبھی گورنر ہاؤس سے آ جاتا ہے، کبھی کسی وزیر کا آ جاتا ہے، کبھی کسی مشیر کا آ جاتا ہے، اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں. اس لیے پولیس نے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ شہر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر چل رہا ہے. تو ان حالات کے اندر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو ریاستی ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، ان کو اختیارات دیے جائیں اور وہ بلا امتیاز کارروائی کریں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف. سیاست سے الگ اسی کرنا ہوگا. صورت میں کراچی کا امن بحال ہوگا، ٹھیک ہے، اسی صورت میں کراچی کا امن بحال ہوگا. کیوں اور سیاست اس کے سے ساتھ الگ نہیں کیا جاتا؟ ساتھ جو مختلف، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو اس پہ مختلف کہنا سیاسی چاہوں گا جماعتیں ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جھنڈے لگا رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے ایریاز بنا رہے ہیں اور کراچی کو نو گو ایریاز کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے، اس طرز فکر کو تبدیل کریں. قبضے کی جو سیاست ہے اس کو تبدیل میں کریں. گزارش یہ کروں گا، کراچی شہر سب کا ہے. کوئی کرنے کو تیار نہیں نا. گفتگو کے ایک موضوع سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ ریاستی ادارے جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے اور ہماری دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ ان کو کسی سیاسی حکم کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کور کمیٹی کے اجلاس کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ادارے کی فارمیشن ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ جرائم کے خلاف اپنا کردار ادا کریں. لیکن جو گفتگو کا پہلا حصہ تھا، کسی بھی انسان کو ناحق مارنا، ناحق یا بے گناہ مارنا، یہ ڈیفینیشن پہ مجھے تھوڑا سا یہ اعتراض ہے کہ اگر یہاں پر آپ کسی بھی زبان بولنے والے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی، آج ہڑتال تھی، آج ہمارے 5 کارکنان شہید کیے جا چکے ہیں. کل رات سے ایک وحشت و بربریت اور خوف کا عالم ہے. آپ کے چینل نے دکھایا، کہیں گے تو میں فوٹیج نکال دیتا ہوں، ہمارے پاس تمام چینلوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور صبح سے جو فجر کی نماز کے بعد جو غریب لوگوں کے کیبن جلائے گئے، ٹائر جلائے گئے، گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا گیا، کیا اس کو جائز قرار دیا جائے گا؟ کیا آپ کسی کور کمانڈر پہ حملہ کرنے والے کو جائز قرار دیں گے؟ کیا مسلمانوں کے نام پر القاعدہ بنا کر پوری دنیا کو ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف کھڑا کر دینے والے کو کیا آپ جائز قرار دیں گے، اسلام کا ہیرو قرار دیں گے؟ کیا طالبان یا دیگر تمام انتہا پسند دہشت گردوں کو آپ ان کے مارنے والوں کو کیا جائز قرار دیں گے؟ جائز کی ڈیفینیشن اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور اسلام کے قوانین کے مطابق ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فرد، کوئی جماعت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ خودکش بم دھماکے جائز قرار دے یا انہیں ناجائز قرار دے. اچھا، آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا مذہبی جماعتیں آپ کا خیال ہے ایسا کرتی ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی حوالے سے نہیں اس کو جائز قرار دیتے. بھائی اس پاکستان کو اس وقت پوری امت مسلمہ کو، پوری مسلمانوں کو، جو 2 ارب کے مسلمان ہیں، مسئلہ ہے کیا؟ یہی ہے کہ انتہا پسندی، دہشت گردی کا جو لیبل ہے وہ ہمارے گلے پہ سجایا جا رہا ہے زبردستی.
اور اسی صفوں میں ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں جو بیرونی دنیا سے امداد لے کر ایڈ لے کر پاکستان کے اپنے معصوم عورتیں بچوں 40,000 سے زیادہ اس ملک کے اندر مختلف خودکش بم دھماکوں میں معصوم عورتیں بچے اور پاک فوج کے جوان شہید ہو گئے جن کو کوئی جائز قرار دیتا ہے. مجھے بتائیں یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کہ القاعدہ کے لوگ کر رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ, آپ کے کارکنوں کو القاعدہ والے مار رہے ہیں؟ پہلی چیز بھی اب آپ سنیے, کراچی میں 86 سے زیادہ بین الاقوامی ہائی پروفائل لوگ پکڑے جا چکے ہیں اور پوری دنیا گواہ ہے, اسٹیٹسٹک ہیں کہ یہاں کی بینک رابریز میں وہ تمام لوگ ملوث تھے, یہاں پہ لسانی فسادات, ڈرگز کے اندر, ڈرگز کی ٹریفکنگ کے اندر, ہیومن ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہیں. آپ کے چینلوں پہ بے انتہا رپورٹ چلیے جی ٹارگٹ کلرز کا روپ دھار چکے ہیں. میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس. ایک آخری جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پہلے کراچی میں کوئی قتل کر دیتا تھا نا تو علاقہ غیر میں جا کے چھپ جاتا تھا. آج کراچی میں قتل عام کر کے, بلوچوں کو قتل عام کر کے, فوجیوں کو قتل عام کر کے, ہماری پولیس کو, رینجرز کو, ایف سی کو قتل عام کر کے کراچی میں چھپ جاتے ہیں آ کر, اور کراچی میں ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جو ان کو شیلٹر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ کراچی کا امن ڈی سٹیبلائز ہو, کراچی کا پولیٹیکل پروسیس ڈی سٹیبلائز ہو. اچھا چلیں, کور کمیٹی کے اجلاس ہوتے تھے پیپلز پارٹی ایم کیو کا, کچھ عرصہ ٹارگٹ کلنگ رکتی تھی, کیا اب سب جماعتیں دوبارہ تیار ہیں, مل کر بیٹھیں گی؟ کیا وہ تاریخ ہوگی جب مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کے بارے میں کچھ سوچیں؟ اس پر میں جواب لوں گا اس بریک کے بعد, کہیں مت جائیے. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. نصر اللہ شجیع صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر 6 سال کا ہم ڈیٹا دیکھیں تو جو کمرشل ایریا ہیں, صنعتی علاقے ہیں, وہاں ہمیں ٹارگٹ کلنگ زیادہ نظر آتی ہے. پھر رمضان سے پہلے, بقرعید سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا اصل وجہ پیسہ نہیں ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, جو بھتے کا ایلیمنٹ ہے وہ تو آپ دیکھیں نا, اس رمضان کو جو کراچی میں گزرا ہے, لوگوں سے پوچھیں تو صحیح, لوگوں کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو زبردستی لوگوں سے فطرے لے لیے گئے, زکوٰۃ لے لی گئی. مطلب کراچی کا شہری نہ زکوٰۃ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے, نہ فطرہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے, نہ کاروبار اپنی مرضی سے دے سکتا ہے. اور وہ کام جو پہلے ایک پارٹی کرتی تھی اب اس میں بتدریج اضافہ ہو گیا. بہت سارے لوگ اس کے اندر ہر پارٹی کی فلاحی تنظیم ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں, آپ کی بھی ہے. اس لیے دیکھیے, سنیے, جو بات یہاں پر ابھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ کراچی کے اندر جھگڑا کس بات کا ہے. کراچی میں جھگڑا یہ ہے کہ یہاں زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے. کراچی پر جھگڑا یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر اپنے اپنے ایریاز جو ہے وہ بنانے اور اختیار کی جو جنگ ہے اس کو. تیسرا یہاں پر جھگڑا ہے بھتے کا, اور بھتہ جو ہے یہاں کے صنعتکاروں سے آپ پوچھ لیں ذرا جا کر کہ کیا حال ہے, کس طریقے سے, اور بھتے کو باقاعدگی سے کون ہے پائنیئر اس کراچی شہر کے اندر بھتے کا, کس نے آغاز کیا تھا اس کراچی شہر کے اندر بھتے کا, کون زبردستی لوگوں کو پرچیاں بیچتا تھا اور ان سے بھتے وصول کرتا تھا. آج وہ مقام کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر حالات قابو سے باہر نکل گئے ہوں. دوسری بات جو انہوں نے پہلے کی کہ تمام حالات کے اندر کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ ہو, تو یہ امریکہ سے وفاداری آپ نبھا رہے ہیں. پچھلے 10 سال کا ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے, حالات کیا ہو گئے پاکستان کے اندر. آج وہی انہی کی پالیسی ہے جو جاری ہے, اور وہی امریکہ جس کی ہم فرنٹ لائن اتحادی بن کر اس پوری جنگ کے اندر ہم نے پورے پاکستان کو دھکیل دیا ہے. وہاں حال یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے قرآن کی بے حرمتی کی گئی, قرآن کو جلایا گیا, اور آج حال یہ ہے کہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, فلم بنائی جائے. امریکہ اس پر کوئی کردار ادا کرنے تیار نہیں ہے, ان کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے کارکنوں کو تو امریکہ نہیں مروا رہا نا, پارٹیز کے اندر جو ایک دوسرے کے کارکن مارے جا رہے ہیں یہ تو امریکہ کے کہنے پر نہیں مار رہے نا, یہ تو اپنے لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. نہیں, اسی لیے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ 2-3 الگ ایشوز ہیں. یہ ہر دفعہ بات کو کبھی قادیانیوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں, کبھی جو ہے امریکہ کی طرف, کبھی دہشت گردی کی طرف. اسپیسیفک ہو جائیں کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے, تو اس پر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس وقت کراچی کے اندر کوئی حکومت نام کی چیز, کوئی ریاست نام کی چیز, کوئی ریاستی ادارے وہ اپنا فرض ادا کب کریں گے آخر. اور حکومت کا بنیادی کام ہوتا ہے امن و امان کی بحالی. اگر حکومت امن و امان بحال نہیں کر سکتی اس صوبے کے اندر, اس شہر کے اندر, تو اس صوبائی حکومت کو چاہیے, اس گورنر کو چاہیے جو 10 سال سے یہاں پر ہیں, کہ وہ بھائی پھر استعفیٰ دے دیں. اگر آپ اپنی ذمہ داری پورے نہیں کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں. اچھا, رؤف صدیقی صاحب نے تو دیا نا, انہوں نے تو دیکھیں آپ وہ بلدیہ ٹاؤن سانے پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اسامہ, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نصر اللہ شجیع صاحب کتنی طرف بات کر رہے ہیں. اگر بھتے کی بات کر رہے ہیں
تو میں صنعت کاروں کے پاس نصر اللہ شجی صاحب کو، چیمبر آف کامرس، اسامہ صاحب آپ کو، آپ کے چینل کو لے جانے تیار ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان بھتہ خوروں، گینگسٹروں کے ساتھ مل کر اتحادی ریلی کس نے نکالی، کس نے کراچی کے شہریوں کو ذبح کیا اور آپ خوشی کے شادیانے بجاتے رہے. آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں اس فیکٹری میں جہاں 300 سے لوگ جلے ہیں. میں آپ کو پوچھوانا چاہتا ہوں اس فیکٹری کے مالکان سے بھتہ کس گروپ نے مانگا جس کے آپ سب سے بڑے آج اتحادی اور ان کو سیاسی درجہ دے رہے ہیں، ان دہشت گردوں کو جن کے سروں پہ ہیڈ منی ہے. اب آئیے بات اس طرف آ جاتی ہے کہ کراچی کی جو اندر کلنگز ہیں وہ ہو کیوں رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں، آپ کہتے ہیں کراچی منی پاکستان ہے، تو کیا پورے پاکستان کا کون سا کرائم ہے جو کراچی میں نہیں ہوتا؟ یہ سب سے زیادہ سینسٹیو فالٹ لائن ہے، چاہے وہ کرائم بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو. ہر قوم کا، ہر فرد، ہر مزاج کا شخص یہاں بیٹھتا ہے اور وہ سارے کرائم اس شہر میں ہوتے ہیں. یہ بات سے میں پھر انکار نہیں کروں گا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان ہماری صفوں میں رہ کر آپ کس طرح سے آپ اپنے لوگوں کو کیسے روکیں گے. میں جماعت اسلامی سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کر اس شہر میں امن و امان کی بات کریں، نہ کہ دشمن کا دشمن دوست کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے شہر کو تہو بالا کر دیں. اچھا، فاروق ستار صاحب بھی گئے تھے، امیر جماعت اسلامی سے ملے تھے. مجھے یہ بتائیں جاخرانی صاحب، ایسا اب کوئی پیپلز پارٹی دوبارہ لاہ عمل طے کر رہی ہے؟ میں نے جس طرح بار بار ذکر کیا کہ کور کمیٹی کے اجلاس ہوتے تھے، وزیر داخلہ آتے تھے، اب ہم وہ بھی نہیں دیکھ رہے. کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، کچھ ٹارگٹ کلنگ کم تو ہوتی تھی، کم از کم کچھ عرصے کے لیے رکتی تھی، اس بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ آپ رابطے کر رہے ہیں کسی سے؟ بالکل، دیکھیں ہماری تو یہ کوشش ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ یہاں اس شہر میں امن ہو، اور اسی حوالے سے جو ہماری کور کمیٹی تو ہمارے جو کولیشن پارٹنرز کے درمیان ہے، لیکن ہمارے کور کمیٹی کے علاوہ باہر بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کے اندر، ہم ان سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے لا اینڈ فورس ایجنسیز بھی کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا اس بات سے بھی میں آپ سے ایگری نہیں ہوں کہ بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، وہ کر رہے ہیں، کافی گرفتاریاں بھی کی ہیں. کس سزا کس کو ہوئی ہے؟ اسی حوالے سے میں آپ کے تو آپ صحیح ہے، ہم بھی خبروں میں دیکھتے ہیں عدالت کو بھی گزارش کرتا ہوں، دستبستہ ان کو عرض کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو، کافی ایسے لوگ ہیں، اب میں آپ کو لسٹ فراہم کرتا ہوں کہ جو پکڑے گئے ہیں اور عدالت ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یا ان کو ضمانت دیتے ہیں یا باعزت بری کرتے ہیں. ایسے بھی کافی مثالیں ہیں. اسی حوالے سے قانون ایک وضع ہے، قانون طے ہے، تو اس میں عدالت کو بھی ایسے دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو بھی ہیں، سب کو ہم مل بیٹھ کر، جیسے خواجہ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، میں بھی یہ عرض کرتا ہوں، تو سب پارٹیوں کو اس میں بغیر کسی سیاسی مفاد کو، اس کو بالاتر رکھ کر اس شہر کو امن کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے. اور اس حوالے سے کسی محلے کے اندر اگر کوئی دہشت گرد ہے یا کسی پارٹی کے اندر کوئی دہشت گرد ہے، اگر کوئی وہ ایسا کرتا ہے، کسی کو بھی اس کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کراچی جو ہے ایک ایسی آبادی ہے، وہاں آپ کسی محلے میں جا کر بم نہیں گرا سکتے ہیں. آپ کسی آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے لیے سینکڑوں آدمیوں کو مار نہیں سکتے ہیں، اتنا آبادی ہے. اسی حوالے سے یہاں کوآپریشن کی ضرورت ہے. وہاں علاقے میں جس پولیٹیکل پارٹی کی یا جس شخصیت کا اثر ہے، اس کو تعاون کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو بھی اس قسم کے دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی ان کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی حوالے سے ہم جا کر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اس کے اوپر قابو پا سکیں گے. اس جو کرائم کا ایک لہر ہے ہمارے کراچی شہر کے اندر، اس پہ ہم قابو پا سکیں گے. لیکن سب صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کے بغیر مل بیٹھ کر اس نیک نیتی سے اپنے ایفرٹس لینے چاہیے. اچھا نصر اللہ صاحب، آپ جائیں گے، کوئی آپ کوشش کریں گے کہ سب مل بیٹھیں؟ اگر وزیر اعلیٰ سندھ بلاتے ہیں یا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مل بیٹھتے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہوں گے؟ کوئی مل بیٹھ کر کوشش کی جائے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے؟ دیکھیں، کراچی کے اندر جب ٹارگٹ کلنگ بالکل پیپلز پارٹی 2008 میں جب آئی، تو اس نے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. پہلے ہی سال تھا غالباً، مجھے اس وقت سن، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، مذہبی جماعتیں سب شریک ہوئے، بشمول ایم کیو ایم سب شریک. اور وہاں پر جو ایک ریزولوشن پاس کی گئی جس میں کچھ اقدامات طے کیے گئے کہ یہ اقدامات وہ ہیں جو حکومت سندھ کو اور حکومت پاکستان کو اٹھانے چاہیے. مگر المیہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ان سارے اقدامات کو جو پس پش ڈال دیا گیا اور مفاہمت اس سب پر غالب آ گئی.
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، اب میں وہ ساری اس کو اس وقت وہ کر کے کہ جو اب ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرسوں کا دن اناؤنس ہوا ہے، حکومت نے جو اناؤنس کیا ہم نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ حکومت نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور پوری پاکستان کی ملت اسلامیہ اس پر جو ہے یکجہتی کا اظہار کرے. ٹھیک ہے، آخری چند سیکنڈ ہے میرے پاس. اس میں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس پر 2-4 قدم آگے بڑھے حکومت پاکستان تاکہ ایک دفعہ یہ مسئلہ جو مستقل ایک تسلسل سے عمل جاری ہے تو اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے، OIC میں کوئی جو ہے متفقہ فیصلہ کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ایک دفعہ کلوز ہو جائے، ورنہ دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب ہوں گے. اور باقی کراچی میں امن کے لیے اگر کوئی اخلاص نیت کے ساتھ کوئی قدم اٹھائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے پوری طریقے سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بیٹھیں گے اور اس مسئلے کے حل کی طرف سوچیں گے اور بھرپور کوشش کی جائے گی اور جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے وہ رکے گا. بہت شکریہ، میں اپنے مہمانوں کا ادا کرتا ہوں. یہ تھا آج کا پروگرام، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.